खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही खूबसूरत और फ़तेहमंद नाम में तमाम फजल टीवी देखने वाले अजीज़ों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम पास्टर जेरी जॉर्ज है और मेरा ताल्लुक़ यूजीए चर्च एलडीए क्वार्टर्स से है। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जो हमारा मुनज्जी है, जिसने हमें नजात बख्शी, और आज इन दिनों हम उसी मुनज्जी की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ ही मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, फजल टीवी के लिए, खुदा के खादिम पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, जिनके वसीला से खुदा अपने कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुँचा रहा है और बहुत से लोग इनकी खिदमत के वसीला से नजात पा रहे हैं और आसमान की बादशाही के वारिस बन रहे हैं। सो अजीज़ो, आइए इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, तू जो रहीम और करीम खुदा है, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज है खुदावंद, जब फजल टीवी की वसातत से हम तेरे कलाम को, क्रिसमस के पैगाम को सुनने को हैं, रूहुल कुद्स आ और हमारी मदद कर। खुदावंद, आज जो कलाम का बीज बोया जाए, सुनने वालों की जिंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए, और खुदावंद तेरे लोग हकीकी तौर पर क्रिसमस के पैगाम को समझ सकें और हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, और सारा जलाल खुदा सालूस तुझी को मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो अजीज़ो, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से फर्स्ट क्रिसमस जिसे सेलिब्रेट किया गया उस पर गौर करेंगे और उसी में से हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील, उसका 2 बाब और पहली 7 आयात की हम तलावत करेंगे। सो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैत लहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सो अजीजो, इस हवाले में हम दुनिया के मुनज्जी मसीह खुदावंद की पैदाइश को देखते हैं, जो कि पहला क्रिसमस है। लेकिन इससे पहले हम हुकूमती लेवल पर एक बड़ा काम होते हुए देखते हैं, और वो काम ये है कि कैसर औगुस्तुस, जो उस वक्त
کی حکومت جو کہ سپر پاور حکومت رومی حکومت تھی، اس کا شہنشاہ تھا، اس نے یہ حکم جاری کیا، یہ آرڈر کیا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اسم نویسی کا حکم جاری کیا، یعنی کہ مردم شماری کی جائے۔ یوسف چونکہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا آبائی شہر جو تھا وہ بیت لحم تھا، لیکن جس وقت مقدسہ مریم کو کلام دیا گیا، فرشتے کی معرفت میسج دیا گیا، تو یہ دونوں ناصرت میں جو کہ گلیل کا شہر تھا وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے، اور چونکہ یہ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے لیکن ان کا آبائی شہر بیت لحم تھا جو کہ یہودیہ میں ہے۔ ناصرت جو ہے یہ گلیل جو کہ ایک شمالی علاقہ ہے وہاں کا شہر ہے، بیت لحم جو ہے یہ یہودیہ کا جو جنوبی علاقہ ہے وہاں کا شہر تھا۔ اب یہ اپنے شہر میں آئے تاکہ اپنے اپنے نام لکھوائیں، اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، کیونکہ مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہونا ضرور تھی، کیونکہ خدا نے کئی سو سال پہلے میکا نبی کی معرفت یہ کلام کر دیا تھا۔ تو عزیزو، ہمارا جو خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ کلام خدا ہے، اس کا کلام اٹل اور مؤثر ہے، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میکا نبی کی معرفت مسیح کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے خدا نے یہ کلام کیا۔ میکا 5:2 میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ آمین۔ عزیزو، خدا جو کلام کر دے اور اس کلام کو پورا کرنے کا جو وقت مقرر کر دے، خدا وقت پر اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ غلطیوں کے خط میں اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ ہمارا خدا پنکچول خدا ہے، وہ وقت پر کام بھی کرتا ہے اور کلام کو پورا بھی کرتا ہے۔ یہ جو وقت کی پابندی ہے یہ خدائی صفت ہے۔ اب کئی سال پہلے خدا نے فرما دیا تھا کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں ہوگی، لیکن یوسف اور مقدسہ مریم ناصرت میں رہتے تھے، لیکن خدا نے اپنا کلام پورا کرنا تھا۔ اب یہ جو ناصرت ہے، ناصرت سے یروشلم جو ہے تقریباً 112 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یروشلم سے جنوب مغرب میں 9 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت لحم ہے، اور یہ تقریباً 121 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، جو ایک لانگ ڈسٹنس ہے، جو ایک لمبا سفر ہے، اور اس لمبے سفر کو طے کر کے وہ ناصرت سے بیت لحم میں آئے۔ خدا کلام کو پورا کرنے کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خدا نے اس وقت اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کی سپر پاور حکومت کے شہنشاہ قیصر اوگسطس کو استعمال کیا، جو کہ ایک بت پرست بادشاہ تھا،
اور رومی لوگ کیسر کی بھی پرستش کیا کرتے تھے۔ سو خدا نے اس کو ابھارا، اس کو تیار کیا کہ وہ مردم شماری کرے، اسم نویسی کرے۔ اور اس مردم شماری کے پیچھے اگرچہ دکھائی تو یہ دیتا ہے کہ کیسر اگستس کا اپنا کوئی مفاد تھا، کوئی ذاتی یا سیاسی مفاد تھا، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے خدا کی قدرت کام کر رہی تھی، اس کے پیچھے خدا کام کر رہا تھا، کیونکہ امثال کی کتاب اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بادشاہوں کے دل خدا کے ہاتھ میں ہیں اور ان کو جدھر چاہتا ہے پانی کے نالوں کی مانند پھیرتا ہے۔ سو کیسر سمجھ رہا تھا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، لیکن خدا اس کے وسیلہ سے اپنا کام کر رہا تھا، خدا اپنے کلام کو پورا کر رہا تھا۔ جب یوسف اور مقدسہ مریم کو یہ حکم ملا اسم نویسی کا اور ان کو ناصرت سے بیت لحم جانا تھا جو ان کا آبائی شہر تھا اور ایک لمبا سفر، تو غور کیجئے کہ اس وقت مقدسہ مریم پریگننٹ تھیں، اور اس وقت اس سچویشن میں ایک لمبا سفر کرنا مناسب نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا، کمپلیکیشنز ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن عزیزو، خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر ان کو کوئی اور کام ہوتا یا کوئی عزیز انہیں انوائٹ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسکیوز کر دیتے، لیکن خدا کو معلوم تھا کہ یہ کیسے وہاں آ سکتے ہیں، کس طرح سے کیا کیا جائے۔ تو خدا نے استعمال کیا کیسر اگستس کو، اس شخص کو استعمال کر کے، اسم نویسی کے حکم کو جاری کر کے خدا ان کو وہاں پر لے کر آیا تاکہ خدا کا کلام پورا ہو جائے۔ یاد رکھیے، خدا حالات اور واقعات رونما ہونے دیتا ہے تاکہ اپنے ازلی اور ابدی ارادوں کو پورا کرے۔ خدا جو بھی کلام کرتا ہے، صدیاں گزر جائیں، جتنا بھی وقت گزر جائے، کلام کی قدرت اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ اور کلام کو پورا کرنے کے لیے خدا کسی بھی انسان کو استعمال کر سکتا ہے، خدا کسی بھی طرح کے حالات اور سچویشن کے ذریعے سے خدا اپنے کلام کو پورا کر سکتا ہے۔ سو مسیح کی پیدائش پر بہت سی نبوتیں، بہت سی پیشن گوئیاں، یعنی کہ خدا کا کلام پورا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش 3:15 میں، جو کہ کئی سال پہلے، ہزاروں سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی کہ مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل سے آئے گا، اور ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ کلام پورا ہوا جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی، جو عورت کی نسل سے، ایک کنواری سے پیدا ہوا، جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، جس کی پیدائش میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی پیدائش سراسر روح القدس کی قدرت سے ہوئی ہے، جو عورت کی نسل سے آیا۔ اور یہ کلام ہزاروں سال پہلے کیا گیا، لیکن یہ کلام اور یہ کلام کی قدرت ہے کہ کلام پورا ہوتا ہے۔ پھر یسایہ نبی نے بھی تقریباً خداوند یسوع مسیح سے 750 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی کہ ایک کنواری جو ہے وہ حاملہ ہوگی، اور ہم مقدسہ مریم میں اس کلام کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور میکا نبی نے بھی جو نبوت کی ہے، جو پیشن گوئی کی ہے کہ مسیح کی پیدائش
بیت الحم میں ہوگی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ مسیح کی پیدائش، اگرچہ وہ ناصرت میں سیٹل ہو چکے تھے، ناصرت میں رہتے تھے، لیکن چونکہ خدا نے فرما دیا تھا، خدا نے کلام کر دیا تھا کہ اس کے بیٹے کی پیدائش، مسیح کی پیدائش بیت الحم میں ہونی ہے، تو خدا اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے انہیں اس شہر سے، اس صوبے سے دوسرے صوبے میں لایا اور مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور خدا نے اس وقت کے شہنشاہ کو استعمال کیا اور دنیا کے منجی کی پیدائش ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، کرسمس پر نہ صرف کلام مجسم ہوا ہے بلکہ خدا کا کلام پورا ہوا ہے۔ آج کرسمس کے موقع پر غور کریں، کیا ہم کلام کو اپنی زندگیوں میں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم کتنی خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم کتنا اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو قبول کرتے یا پورا ہونے دیتے ہیں؟ کرسمس کوئی فیسٹیول نہیں ہے، کرسمس کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، کرسمس دراصل خدا کے کلام کی فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ کرسمس خدا کے بیٹے، دنیا کے منجی یسوع مسیح کی پیروی، اس کی فرما برداری کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم کلام کی فرما برداری نہیں کرتے، اگر ہم مسیح کی پیروی نہیں کرتے، اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے، تو پھر کرسمس جسٹ ہمارے لیے ایک فیسٹیول ہو سکتا ہے۔ لیکن ریل جو کرسمس ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کریں، کیونکہ خدا کا کلام مؤثر ہے اور خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ مقدسہ مریم کو بھی جب یہ میسج ملا فرشتے کی معرفت کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو یہ کلام ایک نوجوان اور ایک کنواری لڑکی کے لیے اس زمانے میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی، اس طرح کے کلام کو قبول کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ یہ کلام خدا نے کیا اور مقدسہ مریم نے اس کلام کو قبول کیا، اس کی فرما برداری کی، یس کیا اور کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ سو مقدسہ مریم نے بھی جب کلام کی فرما برداری کی ہے، جب کلام کو قبول کیا ہے، تو ہی کرسمس وجود میں آیا ہے، جسے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سو کرسمس خدا کے کلام کو قبول کرنے کا، اس کی فرما برداری کرنے کا اور اس پر قائم رہنے کا نام ہے۔ تو آج کرسمس پر پہلا میسج ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو قبول کریں، اس کی فرما برداری کریں، حالات جیسے بھی ہوں خدا کے کلام کو تھامے رکھیں، اس میں قائم رہیں، اور اس روئے زمین پر ہم حقیقی کرسمس کو ہر روز سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ حالات، کچھ احکام ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے پیچھے خدا ہوتا ہے۔ خدا اپنے ازلی ارادوں کو اور منصوبوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کلام کو پورا کرنے پر قادر خدا ہے۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت کردار ہمیں ملتا ہے، یوسف، جو کہ یعقوب کا بیٹا تھا، جس سے یعقوب بہت محبت کرتا تھا، بہت اسے عزیز رکھتا تھا۔ اور خدا نے پیدائش کی کتاب کے 37ویں باب میں یوسف کو کچھ خواب دکھائے، یا کہہ سکتے ہیں خدا نے اسے
کلام دیا، اور خواب اس نے کیا دیکھے کہ اسی کی فیملی کے لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، وہ ان پر سلطنت کر رہا ہے، ان پر حکومت کر رہا ہے، اور ان خوابوں کی وجہ سے، اس کلام کے سبب سے اس کے اپنے سگے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، اس سے بغض رکھتے تھے۔ لیکن یوسف کو یہ کلام ملا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو کلام اسے ملا، اس کے حالات، اس کی زندگی جو تھی اس کے برعکس تھی۔ وہ خواب تو حکمرانی کے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے غلام بنا دیا گیا، اسے بیچ دیا گیا، مصر میں اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ان خوابوں کو پورا ہونے اور اس یوسف کو اس مقام تک لانے میں کہ اس کے بھائی اسے سجدہ کریں، اسے بڑے کٹھن مرحلے میں سے گزرنا پڑا۔ بہت ہی مشکلات اور مصیبتوں اور دکھوں اور آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے آج ہم سے بھی خدا نے کوئی کلام کیا ہو، لیکن حالات اس کے برعکس ہوں اور ہم مایوس ہو گئے ہوں کہ کلام کیوں پورا نہیں ہو رہا۔ خدا نے تو برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن میرے حالات اس کے برعکس ہیں۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیے، حالات جیسے بھی ہیں، جو وعدہ، جو کلام خدا نے آپ سے کر دیا ہے، خدا وقت پر اسے پورا کرے گا اور آپ کو برکت دے گا۔ خدا نے کلام پورا کرنے کے لیے، یوسف کو حکمران بنانے کے لیے، اسی کے بھائیوں کو استعمال کیا جو اس سے بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے بیچ کر سمجھا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، جیسے کیسر اگستس یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اسم نویسی کروا کر۔ لیکن عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ بظاہر تو یوسف کے ساتھ غلط ہو رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کلام کو پورا کرنے والا خدا کھڑا ہوا تھا۔ زبور 105 میں لکھا ہے، یوسف کو آزمایا گیا جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ یوسف پہلے گڑھے میں ڈالا گیا، پھر بیچا گیا، پھر مصر میں غلام بنا، وہاں اس پر جھوٹا الزام لگا اور بالآخر اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جو کلام خدا کر دے، جو رویا خدا بخش دے، جو مکاشفہ خدا دے دے، وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یوسف اگرچہ دکھوں میں سے گزرنے کے بعد جیل میں بیٹھا ہوا ہے، قید میں ہے، خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا اور وہ جیل سے ڈائریکٹ فرعون کے محل میں پہنچایا گیا، اور اس طرح یوسف ملک مصر میں ایک بڑی پوسٹ پر، وزیر اعظم کی پوسٹ پر آ کر خدا نے اسے بٹھا دیا، اور خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا۔ اور جب اس ملک میں کال پڑا، اناج کی کمی ہو گئی، تو پھر ہم پیدائش 42 باب میں اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، جب اس کے بھائی جنہوں نے اسے بیچ دیا، جو اس سے حسد رکھتے تھے، اس سے بغض رکھتے تھے، جو اس کے خوابوں سے خفا تھے کہ کیا ہم اسے سجدہ کریں گے، یہ ایسے خواب دیکھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 42:6 میں کہ اس کے بھائیوں نے وہاں پر آ کر اسے سجدہ کیا۔ اور یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ پورا ہوتا ہے، اور انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ خدا کا جو کلام ہے عزیزو، بے شک اس کے پورے ہونے میں وقت
لگ سکتا ہے، لیکن وہ وقت ہمارے لیے لانگ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، یاد رکھیں خدا پنچول خدا ہے۔ خدا اپنے ٹائم سے، خدا اپنی گھڑی کے مطابق اپنے ٹائم سے کبھی لیٹ نہیں ہوتا، وہ وقت پر اپنا کام کرتا ہے۔ ہمیں اگرچہ لگے کہ کلام پورا نہیں ہو رہا، لیکن عزیزو یاد رکھیں خدا کلام پورا کرنے پر قادر ہے اور وہ کلام پورا کرے گا۔ سو کیسر نے مردم شماری کا حکم دیا اور وہ لوگ نام لکھوانے کے لیے آئے اور اس طرح خدا کا کلام پورا ہوا۔ تو پہلی بات، پہلا پوائنٹ، کرسمس وہ دن ہے جب کلام پورا ہوا، اور کرسمس کا میسج یہ ہے کہ ہم کلام کی فرما برداری کریں۔ اور دوسرا پوائنٹ، مقدسہ مریم اور یوسف نام لکھوانے کے لیے آئے۔ عزیزو، ملکوں میں مردم شماری اس لیے ہوتی ہے، نام اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ حکومت کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، اور حکومتی سہولیات بھی انہیں فراہم کی جائیں اور ان سے ٹیکس بھی وصول کیے جائیں۔ اور حکومت ان لوگوں کو جن کے نام حکومت کے پاس ہوتے ہیں، یعنی کہ آئی ڈی کارڈ کی صورت میں، وہ حکومتی سہولیات کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن کے نام نہیں ہیں وہ ان سہولیات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور بادشاہی ہے، ایک اور حکومت ہے، ایک اور کنگڈم ہے جو آسمان کی بادشاہی ہے، اور آسمان کی بادشاہی کی برکتوں کو، سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر بھی نام لکھوانے کی ضرورت ہے۔ مکاشفہ 20:15 میں لکھا ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ اس شہر کی بات ہو رہی ہے جو آسمانی شہر ہے، جو نیا یروشلم ہے۔ وہاں داخل ہونے کے لیے ہمیں وہاں پر بھی نام لکھوانے کی ضرورت ہے۔ ایک دن شاگرد بڑے خوش ہو کر آئے کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، تو مسیح نے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزو، آج کرسمس کے موقع پر حاصل کلام یہ ہے، پہلی بات، کرسمس پر کلام کی فرما برداری کریں، اور اگر آج تک آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے اپنا نام آسمان کی بادشاہی میں نہیں لکھوایا، تو وقت ہے کہ اس سال کرسمس کے موقع پر توبہ کریں تاکہ آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا جائے، آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری بن کر اس روئے زمین پر حقیقی کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، میری کلیسیا کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس۔